अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फीचर्स ऑफ इस्लाम के नाजरीन को खुश आमदीद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फीचर्स ऑफ इस्लाम का एक मकसद तो नरमी और मोहब्बत के साथ कुरान करीम की दावत को पेश करना है उन लोगों तक जिन तक अभी तक इसकी तालीमात नहीं पहुँची, और दूसरा मकसद मुसलमानों को जो नादानी में या दानिस्ता तौर पर कुरान करीम की तालीमात से दूर हो गए हैं उन्हें कुरान करीम की तालीमात के करीब लेकर आना है। कुरान करीम जो बेहतरीन इल्म और रहनुमा किताब बनकर आया था, सिर्फ सवाब हासिल करने का ज़रिया बनाकर रख दिया कि उसे पढ़ लिया जाए तो सवाब मिल जाएगा, और ज़्यादा पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा सवाब मिल जाएगा, और अगर हिफ़्ज़ कर लिया जाए तो उससे भी ज़्यादा सवाब मिलेगा, और अगर किरत के साथ पढ़ लें तो फिर और सवाब बढ़ जाएगा, या नमाज के अंदर पढ़ लें तो और सवाब में इजाफा हो जाएगा। जबकि जो उसका असल मकसद था उससे मुसलमान हट गए, जिसकी वजह से वो दुनिया में रुसवा हैं। मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ नुस्खा लिखवाते हैं और उसे बार बार पढ़ते रहते हैं या उसे गले में लटका के फिरते रहते हैं, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप जाकर जिस तरह लिखा हुआ है वो दवाई खरीदेंगे नहीं और उसे दिन में उसी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे जिस तरह लिखा गया है, और उसके साथ जो परहेज़ बताई गई है उसे इख्तियार नहीं करेंगे। या हम एक और मिसाल ले लेते हैं कि एक मजमून लिखा हुआ है चाइनीज़ ज़ुबान में और आप उसे सारी ज़िंदगी पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन आप चाइनीज़ ज़ुबान नहीं जानते तो आपको उसमें से कुछ भी समझ नहीं आएगा या कुछ भी हिदायत और रहनुमाई हासिल नहीं होगी। और इसी तरह हम दुनियावी अलूम में देखते हैं कि जब कोई चीज़ बताई जाती है तो उसके साथ मुख्तलिफ़ मिसालें देकर समझाया जाता है ताकि बात समझ में आ जाए और ज़हन नशीन हो जाए। कुरान और सुन्नत की मिसालें सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ हैं जहाँ से हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अमली तौर पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को अपनी ज़िंदगियों में नाफिज किया। इसीलिए फीचर्स ऑफ इस्लाम सहाबा कराम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात भी आपके सामने पेश कर रहा है, जिनसे रहनुमाई हासिल करके हम दोनों जहान की कामयाबी के मुस्तहिक बन सकते हैं। आज हम जिन सहाबी रसूल का तज़किरा करने लगे हैं उनका नाम है हज़रत सुमामा इब्ने अस्साल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सन 6 हिजरी में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का दायरा वसी करने के लिए शाहाने अरब और अजम को खतूत लिखे ताकि दावत हक़ उनके सामने पेश की जा सके। उन्हीं में से एक नाम सुमामा बिन अस्साल का था। सुमामा बिन अस्साल बनु हनीफा का सरदार और रईस था और यमामा का बादशाह था। उसकी बात पूरे अरब में टाली नहीं जाती थी, इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने उसे ख़त लिखा, लेकिन उसने कमाल दर्जे की हठधर्मी और जहालत का मुजाहरा करते हुए दावत हक़ को मानने से इनकार कर दिया। और यहाँ पर ही उसने बस नहीं किया बल्कि उसने अल्लाह के नबी को कत्ल के तरीके और मंसूबे बनाने शुरू कर दिए, और उन्हीं साजिशों के तहत चंद सहाबा की जमात उसके हथे चढ़ गई और उसने उनको बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। जैसे ही ये बात दरबार रिसालत में पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सुमामा बिन अस्साल को जहां कहीं भी देखा जाए कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह का करना कि चंद दिन के बाद सुमामा बिन अस्साल ने उम्रा करने का इरादा किया कि वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करें और अपने बुतों की पूजा करके आए और वहाँ उन बुतों को राज़ी करने के लिए कुर्बानी करके आए। उसके लिए उसने यमामा से सफ़र किया मक्का की तरफ। रास्ते में जब वो मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँचा तो उसके साथ एक अजीब हादसा पेश आया कि वहाँ पर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौजी दस्ते मामूर कर रखे थे ताकि मदीना और उसके इर्द गिर्द की बस्तियों में अमन व अमान को कायम रखा जा सके, और कोई भी मशकूक या गैर मुतल्लका शख्स अगर नज़र आए तो उसे पकड़ कर दरबार रिसालत में पेश किया जाए। उन्हीं जमातों में से एक जमात ने सुमामा बिन अस्साल को मशकूक शख्स देखकर पकड़ लिया और पकड़ कर वो मदीना ले आए। मदीना लाकर उन्होंने मस्जिद नबवी के सतून के साथ बांध दिया, लेकिन उनके इल्म में अभी तक ये नहीं था कि ये कौन है। जैसे ही अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो सुमामा बिन अस्साल है, और आपने सहाबा कराम से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि यह सुमामा बिन अस्साल है, यमामा का बादशाह। इसके साथ हुस्न सलूक से पेश आना। उसके बाद आप अपने घर तशरीफ़ ले गए और घर जाकर अपने हुक्म दिया कि खाने पीने की जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो जमा करके सुमामा बिन अस्साल की तरफ भेजी जाए
اور ساتھ ہی آپ نے اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر بھیجنے کا بھی حکم دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثمامہ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے پوچھا کہ ثمامہ تم ہم سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ ثمامہ نے آگے سے جواب دیا کہ اگر آپ انتقام لینا چاہیں تو آپ حق بجانب ہوں گے کہ میں نے آپ کے آدمیوں کا خون بہایا ہے، اور اگر آپ احسان سے کام لیں اور مجھے معاف کر دیں تو مجھے ایک احسان شناس اور مشکور شخص پائیں گے، اور اگر آپ مال و دولت کی تمنا رکھتے ہیں تو جس قدر چاہیں گے اس قدر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور خاموشی سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد بھی اس کو اسی طریقے سے کھانا پینا اور دودھ پیش کیا گیا۔ پھر دوبارہ آپ دوسری دفعہ اس کے پاس گئے اور آپ نے وہی سوال دہرایا کہ ثمامہ تم ہم سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ ثمامہ نے بھی اسی طریقے سے اپنا جواب دہرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے۔ تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور آپ نے وہی سوال دہرایا کہ ثمامہ تم ہم سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ ثمامہ نے پھر وہی اپنا جواب دہرایا، اور اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو۔ ثمامہ یہ سن کر بہت خوش اور حیران ہوا اور اسے اپنا اونٹ لیا اور فوراً مدینہ کے باہر کے راستے کی طرف ڈال دیا کہ جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی اسے آزاد کر دیا گیا ہے یا اس کا پیچھا تو نہیں کیا جا رہا، یہاں تک کہ وہ مدینہ کے باہر ایک کھجوروں کے باغ تک جا پہنچا، اور وہاں جا کر اس نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا، غسل کیا، اور پھر دوبارہ مدینہ کی طرف رخ کیا اور دربار رسالت میں پیش ہوا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ وہ وہاں پہنچا اور اس نے بآواز بلند کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے آپ کے آدمیوں کا قتل ہوا تھا، اس کے بارے میں آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے پہلے کیے گئے تمام غلطیاں اور گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں تم سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی آپ نے اسے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جنت کی بشارت دی۔ ثمامہ کا چہرہ یہ سن کر کھل اٹھا اور وہ یوں گویا ہوا کہ اے اللہ کے رسول، آج سے پہلے روئے زمین پر کوئی چہرہ ایسا نہیں تھا کہ جو میرے لیے آپ سے زیادہ قابل نفرت ہو، اور آج کے بعد روئے زمین پر کوئی چہرہ ایسا نہیں ہے جو میرے لیے آپ سے زیادہ محبوب ہو۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی ذات کو اور اپنی تلوار کو اور اپنے ماتحت تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ کے ساتھیوں نے مجھے پکڑا تو میں عمرے کی نیت سے جا رہا تھا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے ارادہ کیا تھا تو اسے ضرور پورا کرو، لیکن اس کے لیے تمہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کے مناسک کو ادا کرنا پڑے گا۔ پھر آپ نے اس کو اسلامی تعلیمات کے مطابق عمرہ ادا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس کے بعد ثمامہ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور مکہ پہنچتے ہی اس نے بلند آواز میں تلبیحات پڑھنا شروع کر دیں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام چیزیں تیرے لیے ہیں، تمام ملک تیرا ہے، ہر چیز کی ملکیت تیری ہے، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ تلبیحات سن کر قریش مکہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور وہ آگ بگولا ہوتے ہوئے اپنی تلواریں نکال کر اس آواز کی طرف دوڑ پڑے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نوجوان نے اپنا تیر کمان نکالا اور ثمامہ بن اسال کی طرف تیر چلانے لگا کہ اس کے ساتھیوں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کہا کہ تیرا برا ہو، تو جانتا کہ یہ کون ہے؟ یہ ثمامہ بن اسال ہے، یمامہ کا بادشاہ، اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ برا کیا تو اس کے لوگ تمہارا گیہوں، اناج اور کھانے پینے کی تمام اشیاء کی ترسیل بند کر دیں گے اور تم بھوکوں مر جاؤ گے۔ لہٰذا قریش مکہ نے اپنی تلواریں میان میں رکھیں اور وہ ثمامہ بن اسال کے پاس پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ثمامہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم نے اپنا اور اپنے باپ دادا کا دین ترک کر دیا ہے؟ ثمامہ بن اسال نے کہا کہ نہیں، ایسا قطعی نہیں ہے، بلکہ میں نے بہترین دین
اختیار کر لیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں اس گھر کے رب کی قسم کھاتا ہوں، میں یہاں سے جا کر تمہارا گیہوں، اناج اور کھانے پینے کی تمام اشیاء کی ترسیل بند کر دوں گا، یہاں تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار نہ کر لو۔ اور پھر اس نے قریش مکہ کی آنکھوں کے سامنے عمرہ کے مناسک اسلامی تعلیمات کے مطابق ادا کیے۔ اور حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہیں جو تلبیحات پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور جنہوں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق عمرہ ادا کیا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خالص اللہ کے لیے قربانی کی۔ اور پھر وہاں سے وہ یمامہ واپس چلے گئے۔ واپس جا کر انہوں نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ قریش مکہ کی کھانے پینے کی اشیاء، اناج، گیہوں اور ہر چیز کی ترسیل جو ہے وہ بند کر دی جائے۔ ان کے لوگوں نے عمل کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں مکہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت پیدا ہو گئی اور چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں اور لوگ بھوک اور فاقوں سے مرنے لگے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سرداران قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو التجائیہ خط لکھا کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں صلہ رحمی کی اور خود آپ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ باپوں کو آپ نے قتل کر دیا اور ان کے بیٹوں کو آپ نے بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا کہ ثمامہ بن اسال نے ہمارا اناج اور ہمارا گیہوں اور کھانے پینے کی تمام اشیاء کی ترسیل بند کر دی ہے۔ ہم آپ سے صلہ رحمی کی توقع رکھتے ہیں اور ہمارا آپ سے معاہدہ بھی صلح کا چل رہا ہے جو حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا، تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ثمامہ بن اسال کو حکم دیں کہ وہ ہماری کھانے پینے کی اشیاء کی ترسیل بحال کر دیں۔ جیسے ہی ان کا قاصد مدینہ منورہ دربار رسالت میں پہنچا تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے قاصد روانہ کیا کہ جا کے ثمامہ بن اسال کو کہو کہ چیزوں کی ترسیل بحال کر دیں۔ اور ثمامہ بن اسال نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت کی۔ اس کے بعد بھی انہوں نے تمام زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بسر کی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اور اس کے بعد جھوٹے نبیوں کا فتنہ نمودار ہوا۔ اس میں جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ بنو حنیفہ کے اندر ہی نمودار ہوا، جس میں مسیلمہ ابن حبیب کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو جمع کر لیا۔ اس موقع پر بھی حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہوں نے لوگوں کو بہت سے طریقوں سے سمجھایا کہ یہ ایک جھوٹا اور کاذب شخص ہے اور اس کی باتوں میں مت آؤ، جو لوگ بھی اس کی باتوں میں آئیں گے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور نہ صرف وہ خود تباہ و برباد ہوں گے بلکہ بنو حنیفہ کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس تباہی کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، ایک ہی زمانے میں دو رسول نہیں آتے ایک ہی جگہ پہ، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی کے مشن میں کوئی بھی ان کا شریک نہیں تھا۔ قرآن کریم میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 1 تا 3 تلاوت کی۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور جاننے والا ہے، غافر الذنبی گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، قابل التوبی اور توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب اور ذی الطول بڑے فضل والا ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر اللہ، و الیہ المصیر اور اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ ثمامہ بن اسال نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے نہیں ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ثمامہ بن اسال باتیں کرتا ہے وہ مینڈک کی ٹٹر سے زیادہ کچھ نہیں، کچھ بھی ان میں سچائی اور حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ثمامہ بن اسال نے بنو حنیفہ کے جو لوگ اسلام پر قائم تھے انہیں جمع کیا اور انہیں جہاد کے لیے اکٹھا کیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں جو لشکر بھیجا گیا اس کے ساتھ مل کر انہوں نے مسیلمہ کذاب کے فتنے کا خاتمہ کر دیا، لیکن اس میں کافی زیادہ صحابہ کو بھی جامع شہادت نوش کرنا پڑا، تقریباً 1200 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہزاروں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور اگر آپ کے کوئی کوسچنز ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔